अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसहफ़ चैनल पे कुरान करीम की आसान तर्जुमा और तफसीर के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। दुआ कर लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम अपने सबक का आगाज़ सूरह आल इमरान आयत नंबर 18 से शुरू करेंगे। हमने इससे पहले जो पढ़ा था लास्ट वीक सबक, उसमें हमने देखा था कि जन्नत में जाने वालों के लिए की क्या सिफ़ात होती हैं, क्योंकि जन्नत कोई मामूली चीज़ तो है नहीं। सबसे जो द बेस्ट चीज़ है जिसको इंसान हासिल करना चाहता है वो जन्नत है और जहन्नुम से बचाव है। तो जन्नत में जाने के लिए ईमान के बाद या क्या क्या खसूसियात थी वो हमने देखी थी कि साबिरीन, सादिकीन, क़ानितीन, मुनफ़िकीन, मुस्तग़फ़िरीन। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस सब को जो है अल्लाह ताला कैसे बयान कर रहे हैं और अल्लाह ताला अपनी गवाही, इतना अहम टॉपिक है कि अपनी गवाही दे रहे हैं। तो आयत नंबर 18 देखते हैं कि शाहिद अल्लाह, गवाही दी अल्लाह ताला ने। क्या गवाही दी अल्लाह ने? अन्नहु ला इलाहा इल्लहू, कि कोई और खुदा नहीं सिवाय उसके। वल मलाइका, और फरिश्तों ने भी ये गवाही दी। वल उलुल इल्म, और इल्म वालों ने भी। क़ाइमन बिल क़िस्त, वो कायम है किस पे? इंसाफ पे। तो ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और कोई इलाहा नहीं है सिवाय उस ज़बरदस्त के जो हिकमत वाला है। तो ये थी आयत नंबर 18 का तर्जुमा। देख लेते हैं कि अल्लाह ने क्यों अपनी गवाही दी। देखें ना, ये टॉपिक बहुत अहम है कि जो है कायनात वो किस सिस्टम पर कायम है, कैसे कायम की अल्लाह ताला ने इसको। इसके लिए अल्लाह ताला ने जो है किसी और की गवाही बाद में, फरिश्तों की भी बाद में, उलमा की भी बाद में, सबसे पहले अल्लाह ताला ने खुद गवाही दी। और वैसे जब अल्लाह गवाही दे दे, अल्लाह कोई बात कह दे, तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो अल्लाह की रहमत है कि उसने खुद भी गवाही दी और फिर फरिश्तों की से भी दिलवाई, और इल्म वालों से भी। तो अल्लाह क्या गवाही दे रहे हैं कि कोई और खुदा नहीं है। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ, कि अल्लाह ही मेरा रब है, और उसके सिवा कोई भी नहीं जो मौजूद हो, जो खुदा हो। ठीक, वो वाहिद ला शरीक है। और इसका जो है कैसे पता चलता है हमें इस गवाही का? क्या हम अल्लाह की गवाही, जो अल्लाह ताला कोई कैसे गवाही उनकी हम सुनते हैं? बात यह है कि हम कायनात में जो कुछ देखते हैं, ये दिन रात का आना, ये मौसमों का बदलना, ये बहार ख़िज़ां का आना, ये इंसानों का आना और फिर मर जाना, ये ज़िंदगी मौत के जो फ़ैसले हैं, ये जो ज़मीन में पथरीली ज़मीन में उसी एक ही ज़मीन से क्या निकल रहा है, मीठे तरबूज जैसे और आम जैसे फल भी उग रहे हैं, और उसी से थोर जैसे और कांटों भरे जो है कांटे भी उग रहे हैं, कड़वी चीज़ें भी उग रही हैं। उसी में आग भी है और पानी भी है, सुभान अल्लाह। और उसी में ही जो है ये आप देख लें कि चाँद, सितारे, सूरज, ये कैसे घूमते हैं, कैसे सारा कायनात कैसे चल रही है। तो ये पूरी कायनात का जो एक सिस्टम चल रहा है वो कैसे चल रहा है? वो एक खुदा चला रहा है। अगर वो कोई दो होते तो पूरी कायनात का सिस्टम ख़राब हो जाता। तो इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी गवाही दी, और फिर ये गवाही दी कि इस कायनात की निशानियों को देखकर उसको पहचाने कि वो एक अकेला वाहिद है, और उसका निज़ाम कैसे चल रहा है? क़ाइम बिल क़िस्त, इंसाफ पे चल रहा है, अदल पे चल रहा है। ये बहुत ज़रूरी है कि इंसाफ पे चले जो है कायनात। और उसका मतलब क्या हुआ? जब कायनात का सारा सिस्टम उस पे चल रहा है, इंसाफ पे, खुद अल्लाह इंसाफ को पसंद करता है और इंसाफी पे कायनात चला रहा है, तो मैं और आप भी इंसाफ पे चलें। मुझे और आपको भी इंसाफ पसंद होने का और अदल पसंद होने का हुक्म है। हम भी देखें कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वो हमारा रब है जो बड़ा ज़बरदस्त है, जिसको चाहे जब चाहे पकड़ ले। अगर वो अल्लाह ना करे पकड़ने पे आए तो हमारा तो कख भी नहीं बचना, कुछ भी नहीं बचना।
لیکن وہ اس نے ایک سسٹم بنایا ہے، ایک وقت مقرر کیا ہے، اور اس کے تحت وہ حکمت سے چل، بے شک وہ عزیز ہے، زبردست ہے، لیکن وہ چلتا حکمت کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی، مجھے اور آپ کو بھی حکمت سے چلنا چاہیے، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا، فوری اشتعال، غصے میں نہیں آ جانا، انصاف پہ قائم فیصلے کرنا، اس سے بالاتر ہو کے کوئی اپنا ہے پرایا ہے، حق کی بات کرنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کیا ہے، ہم سے بھی یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پھر فرشتے گواہی دیتے ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے، جو حق کی بات کرتے ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ کائنات کیسے چل رہی ہے۔ اور پھر اہل علم، اب اہل علم کا دیکھیں کہ سبحان اللہ، اللہ نے ان کا کیا مرتبہ رکھا کہ ان کی گواہی دلوائی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ علم بہت قیمتی چیز ہے۔ علم سے جو ہے جہالت اور اندھیرے ختم ہوتے ہیں، اور علم جو ہے وہ ایک حدیث کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، وہ انبیاء کے ورثاء ہوتے ہیں۔ نبی جو ہے وہ زمینیں، جائیدادیں، دولت، پیسہ نہیں چھوڑتے، علم چھوڑتے ہیں، اور علماء اس کے وارث ہوتے ہیں۔ تو علم والے لوگ اگر کوئی دیکھیں نا، اگر ایک تو ہے جاہل بندہ، وہ کوئی بات کہتا رہے کسی بارے میں بھی، کون اس پہ توجہ دے گا؟ کم از کم عقل مند لوگ تو نہیں دیں گے کہ بھائی اس کو تو خود کچھ پتہ نہیں ہے، یہ تو ساری زندگی جو ہے اپنی ایک کٹیا سے ہی نہیں نکلا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ چاند میں یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے اور اتنی آکسیجن ہوتی ہے اور اتنی۔ لیکن اگر کوئی علم والا بندہ کہہ دے، جس کا یہ میدان ہے، جس میں اس نے نالج لی ہے، اس کی تجربہ ہے، علم حاصل کیا ہے، وہ اگر کوئی فارمولہ پیش کرے گا تو آپ اس کی بات پہ کان دھریں گے نا۔ تو علم والے جو ہیں ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی قدر کی ہے کہ علم والے جو ہے وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ کیا گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، اور اسی پہ ہی اس ایک اللہ جو ہے وہ جو قانون چلا رہا ہے وہ سارا انصاف پہ چل رہا ہے، یہ کائنات انصاف پہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 19 میں دیکھیے، آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، سن لیں کہ بے شک دین کیا ہے اللہ کے نزدیک، الاسلام، اسلام ہے۔ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، نہ وہ عیسائیت ہے، نہ وہ کرسچینٹی ہے، نہ وہ جو ہے دہریت ہے، نہ وہ کوئی پتہ نہیں مختلف دنیا میں جو ہے فرقے بنے ہوئے ہیں، خود مسلمانوں میں بے شمار فرقے ہیں، تو اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اللہ کے نزدیک صرف ایک دین جو ہے ایکسیپٹیبل ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے، اور اس کا نام اللہ نے رکھا ہے اسلام۔ تو اسلام جو ہے وہ ایک مذہب نہیں ہے، جیسے کرسچینٹی ایک مذہب ہے، جوش ایک مذہب ہے، نہ ہی، بلکہ کیا ہے، اسلام ایک لائف سٹائل ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اس میں چند ریچولز نہیں ہیں کہ بس پیدا ہوئے اذان دے دی اور مر گئے تو نماز جنازہ پڑھا دیا، درمیان میں آپ جو مرضی کریں، نہیں، پورا کا پورا لائف سٹائل ہے۔ اس کو کہتے ہیں دین، اور اس کو کہتے ہیں ڈسپلن۔ اسلام یہ ڈسپلن قائم کرتا ہے۔ تو جو کوئی ایمان لاتا ہے، جو کوئی مسلمان بننا چاہتا ہے، وہ کیا کرے کہ دین اسلام اختیار کر لے، یعنی یہ والا طریقہ اختیار کر لے، یہ والا لائف سٹائل اختیار کر لے۔ کہتے ہیں نا کہ 2 پین انسان کو برداشت کرنے پڑتے ہیں، 2 میں سے ایک پین، یا تو وہ یہ والا ڈسپلن کا پین برداشت کرے، کیونکہ بہرحال ڈسپلن اختیار کرنے میں کہیں نہ کہیں جا کے ہماری جو ہے سستی، کاہلی، یا ہماری جو دلچسپی، ضروری نہیں کہ ہمیں وہ چیز سے دلچسپی بھی ہو اور دل بھی کر رہا ہو، اس کو بھی ایک طرف رکھنا پڑتا ہے، کوئی لائف سٹائل اپنانے میں، کوئی ڈسپلن اپنانے میں، کوئی سردردی اٹھانی پڑتی ہے، یا تو وہ والی اٹھا لے ڈسپلن والی، اور یا پھر کیا کرے کہ ریگریٹس کی، پچھتاووں کی، کہ قیامت کے دن اللہ نہ کرے بندہ کہے یا لیتنی کنت ترابا، کہ اے کاش میں ہوتا کوئی مٹی، کہ مجھ سے کوئی حساب ہی نہ لیا جاتا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یعنی اسلام اللہ کے نزدیک کون سا قابل قبول ہے، وہ جو اس نے خود نبیوں کو بتایا، فرشتوں کے ذریعے سے بھیجا، ہماری فطرت میں رکھا، اور ہمیں بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام والا، ٹھیک ہے، وہ والا دین اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ والا دین ہے جو، کیونکہ آپ پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمانے کا امام بنایا، کیونکہ وہ یکسو تھے،
وہ ہر آزمائش سے گزر گئے، جو آزمائش اللہ نے دی وہ گزر گئے، جبکہ اہل کتاب نے کیا کیا کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ اوتوا الکتاب، اور وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب آنے کے بعد، الا من بعد جاءہم العلم، اس کے بعد کیا آ گیا ان کے پاس علم۔ یعنی جو اہل کتاب تھے، کرسچن تھے، جیوش تھے، یا جو بھی آج ہم میں سے بھی اگر کوئی کرتا ہے اختلاف، تو کس چیز سے اختلاف کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، جو ابراہیم علیہ السلام نے قربانی والا، امن والا، سلامتی والا، اللہ تعالیٰ کی، اللہ نے کہا اگر اسلم، اپنے آپ کو سپرد کر دو، کہا اسلمت لرب العالمین، میں نے سپرد کیا اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے، سرنڈر کر دیا، خود کو جھکا دیا، جہاں تیرا ذکر آیا وہیں پہ جبیں جھکا دی، اور خود کو اللہ کے سپرد کر دیا، مسلم بن گئے کہ اب جہاں ہمارا رب ہمیں لے چلے، جیسے مسلم کہتے ہیں اس اونٹ کو جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو، یعنی رسی، اور وہ مالک جہاں مرضی لے جائے، تو بالکل ایسے اب اللہ کے ہاتھ میں دے دی ڈور، یہ ہے مسلمان، اس نے سرنڈر کر دیا، ہینڈز اپ کر دیا اللہ کے آگے۔ وہ کہتے ہیں نا تیرے ہاتھ تینوں سارا زور ویسائیاں پتلی دا کی، تیرے ہاتھ ڈور ویسائیاں پتلی دا کی زور ویسائیاں، کہ اللہ کے ہاتھ میں ڈور ہے، پتلی کا کیا زور ہے؟ یعنی ہم تو پھر اللہ کے اگر سرنڈر کر دیا جو وہ کہے گا کریں گے، یا تو مانتے ہی نہ، الحمدللہ اگر مان لیا اور اس لائف دین اسلام میں داخل ہو گئے ہیں تو اس کو اپنائیں، اور اپنا سر تسلیم خم کر دیں۔ تو یہ ہے، اور جنہوں نے اس میں اختلاف کیا خاص طور پہ اہل کتاب نے، جو اگر آج بھی ہم کریں گے، کس کے بعد؟ العلم آنے کے بعد۔ یہ العلم کیا چیز ہے؟ العلم ہے کہ قرآن اور سنت، اس ٹائم پہ ان کے پاس تورات اور رسولوں کی باتیں تھیں، پھر قرآن آیا، تو قرآن اور سنت یعنی صحیح علم آنے کے، اوتھینٹک علم آنے کے بعد اگر کوئی اختلاف کرتا ہے اور تو جو ہے بہت غلط بات ہے، اور وہ کیوں کرتا ہے ایسا؟ ایک تو ہے نا جہالت کی وجہ سے اختلاف کیا، پتہ ہی نہیں تھا کہ صحیح بات کیا ہے، جہاں ماں باپ نے بتا دیا، کلچر نے بتا دیا، معاشرے نے، وہیں چل پڑے بھیڑ بکریوں کی طرح۔ تو وہ تو چلو قابل معافی، اس طرح کے جب سمجھ آ گئی توبہ طائب ہو گئے اور اختیار کر لیا اللہ کا نے جو کہا۔ لیکن ایک ہے کہ پتہ سارا کچھ ہے، سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں، سب کچھ بڑے بڑے علماء تھے ان میں آپ دیکھیں، لیکن اسلام قبول نہیں کیا، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ اصل جو ہے العلم کون سا ہے۔ تو کس وجہ سے نہیں کیا؟ اللہ نے خود ہی بتا دیا، بغیم بینہم، آپس میں اختلاف کی وجہ سے، آپس میں بغین ضد کی وجہ سے، آپس میں تعصب کی وجہ سے، کہ پتہ سارا ہے لیکن میں نہیں مانتی، جب میں نہیں مانتا اس طرح، تو پھر میرا جو میرے جو اسکالرز ہیں، میرا جو مسلک ہے، میں جس ادارے سے پڑھی ہوں، میرا جو ٹیچر ہے، میں جو یا جو میں کہہ رہی ہوں، پھر وہ تو غلط ثابت ہو جائے گا، تو پھر اختلاف پہ بندہ اتر آتا ہے۔ اختلاف بھی چلیں کسی نہ کسی حد میں، ایک مخالفت ہوتی ہے خواہ مخواہ کی، وہ ہوتی ہے بغضن کی وجہ سے، اسی سے لفظ بغاوت نکلا ہے، اسی سے لفظ باغی نکلا ہے، کہ صحیح حق جان کر بھی کیا کرنا؟ بغاوت کرنی۔ تو بات یہ ہے کہ اس بغضن کی سزا پھر اللہ نے ان کو بہت سخت دی، کیونکہ یہ قابل سزا جرم ہے۔ اللہ نے دیکھیں ہمیں تو دین ابراہیمی پیش کیا، جس میں انہوں نے کہا تھا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے، سمپلی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو اس کی بجائے جو ہے اپنے اپنے فرقوں کو لے بیٹھے، اور اپنے جو ہے اپنی سمجھ کو اور اپنی سوچ کو، جیسے ہی مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اسلام لانے کا دعویٰ کیا ہے، تو پھر اپنی سوچ، اپنی شخصیت سب سرنڈر کر دیں، اپنی سوچ، نظریہ، خیالات سب اللہ کے آگے سرنڈر کر دیں۔ اب جو میرا رب کہے گا میں وہ کروں گی۔ تو جب یہ نہیں کرتے تو وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، تو جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے کیا ہوگا؟ جلد حساب لے گا۔ تو آپ دیکھ لیں جیوش نے بھی جب نہیں مانا تو کیا ہوا؟ بخت نصر نے جو ہے لاکھوں لوگ مار ڈالے اور لاکھوں کو قیدی بنا لیا۔
हैकल سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، پھر تعمیر کیا हैकल سلیمانی، پھر 70ویں عیسوی میں جو ہے ٹائٹس نے جو ہے اینٹ سے اینٹ بجا دی اور قبلہ گرا دیا، جو آج تک گرا پڑا ہے ان کا قبلہ۔ تو یہ سزا اللہ تعالیٰ دیا کرتے ہیں، لہٰذا کیا کرنا ہے کہ سب چھوڑ کر اب زندگی کا مقصد یہ بنا لیں کہ جو میرے رب نے کہا ہے، اگر میں نے کہا ہے میں مسلمان ہوں تو اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آسان حساب فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا آسان حساب لینا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔